बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अपने बहुत ही प्यारे अहबाब जनाब सैयद अमजद शाह साहब, प्रिंसिपल अल समनान हाई स्कूल, गुलशन पार्क मुगलपुरा, और बहुत ही हमारे मोहतरम जनाब मोहम्मद सरफराज नक्शबंदी साहब, प्रिंसिपल अल सादिक हाई स्कूल गुलशन पार्क। आज हम ये सेशन जो हमारा चल रहा है गुफ्तगू का, वो इस हवाले से है कि हम जो हैं अपने तालीमी निज़ाम के हवाले से गुफ्तगू करें और इसकी अफादियत और इसके जो असरात जो हम माशरे पर देखते हैं उस हवाले से बातचीत करें। नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ हम पहले सबसे अमजद शाह साहब से करेंगे कि अमजद शाह साहब जो हैं, आपसे सवाल है कि आप बताइए कि आपने ये अपना स्कूल जो है किन मकासद के तहत और इसके पीछे क्या बेस है, उस हवाले से ज़रा गुफ्तगू फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मेरा नाम सैयद अमजद अली है। मैं अल समनान हाई स्कूल वाक़या गुलशन पार्क गली नंबर 8 गुलशन पार्क मुगलपुरा लाहौर उसका डायरेक्टर बात कर रहा हूँ। और मुझसे जो सवाल किया गया है वो ये है कि ये तालीमी इदारा बनाने का मकसद मेरे जहन में क्या बात थी। तो उसमें यह है कि मैं फ़ितरती तौर पर अपने आप को बॉर्न टीचर का नाम देता हूँ। फ़ितरती तौर पर जब मैं तालीम हासिल कर रहा था तो बच्चों को पढ़ाने का जो जहन था वो अल्लाह पाक की तरफ से मेरे जहन में था, ये या ऐसे मेरी शख्सियत में ये चीज़ शामिल थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दरस व तदरीस से दीनी एतबार से भी, अपने माँ बाप की वजह से, या जो मेरा अपना हल्का अहबाब था, दोस्त यार और बाकी दीगर जो मिलने वाले होते हैं, उनकी वजह से मैं फ़ितरती तौर पर यूँ समझ लें कि दरस व तदरीस से मुंसलिक रहा। और हत्ता कि जब मैं ख़ुद इब्तदाई तालीम हासिल कर रहा था 5th क्लास में, तो मैं 5th क्लास के बच्चों को भी ट्यूट किया करता था। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम 9th और 10th क्लास का सिलसिला शुरू हो गया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, हत्ता कि BSc डबल मैथ जब मैं ख़ुद कर रहा था उस वक्त भी मेरे पास तकरीबन 10 से 12 स्टूडेंट का एक ग्रुप होता था, मैं उनको भी पढ़ाया करता था। तो ये मेरी बेस बनी, मेरी मोहब्बत बढ़ गई दरस व तदरीस से। और फिर जब थोड़ी समझ बूझ आई दीन की तो पता चला कि ये जो दरस व तदरीस का सिलसिला है, दर हकीकत ये एक पैगम्बरी शोबा है। तो इससे मुझे और ज़्यादा तक़वियत मिली। मेरे अल्लाह ताला ने मुझे इस मामले में ज़्यादा मतलब कि मोहब्बत अता की अपनी बारगाह से। तो इसी को बेस बनाते हुए, चूँकि मैं ट्यूशन वर्क करता था, मैं किसी स्कूल प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाता था। उसके बाद फिर मेरे साथ ही सूफ़ी मोहम्मद सरफराज नक्शबंदी साहब इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं। ये मेरे सीनियर हैं इदारा के हवाले से। इन्होंने अपने स्कूल का आगाज़ किया। कुछ मोटिवेशन ये दोस्त हैं, भाई हैं, इनसे भी मुझे मिली। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि मैं तो ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह इस शोबे से फ़ितरती तौर पर मुंसलिक हो गया। तो ये बेस बनी। और फिर जब ये बेस बनी तो उसके बाद मुल्की हालात को देखते हुए जो बच्चों के मतलब के तालीमी सिलसिले हैं, उसमें बच्चे इंजीनियरिंग कर लेते हैं, डॉक्टर भी बन जाते हैं। और तालीम व तरबियत जो लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ, उसमें तालीम तो हासिल कर लेते हैं बच्चे, बड़ी बड़ी तालीम हासिल कर लेते हैं। तरबियत का पहलू जो मैंने नोट किया वो किसी हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक वो उसमें मुझे कमी नज़र आई। तो एक इरादा कर लिया कि रिस्क तो अल्लाह ताला ने किसी भी ज़िमन में मुझे देना ही देना, मैं उसका बंदा हूँ और वो मेरा मालिक है। तो मैंने फिर इंतखाब किया एजुकेशन का कि इसमें इबादत भी है, रिस्क भी है और इज़्ज़त भी है। तो ये एक बेस बन गई मुझे ये तालीमी इदारा बनाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है कि अपना जहन ये बना लिया कि बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से, उनकी तालीम के साथ साथ तरबियत के हवाले से मैंने ये सोचा कि ये पैगम्बरी शोबा है, तो इसमें बड़े शौक़ से मुझे आगे निकलना चाहिए, ताकि जब तक मैं ज़िंदा रहूं तो मैं अपनी आखिरत का सामान भी बनाता रहूं
اور ساتھ ساتھ بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن بھی دیتا رہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصل چیز جس پر میں زیادہ زور دینا چاہتا ہوں وہ ہے بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت۔ تو وہ جب مجھ سے مطلب کہ یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں آئی تو یہی بیسک پوائنٹس یہ ہیں جس کی وجہ سے میں نے اپنا تعلیمی ادارہ بنایا۔ ماشاء اللہ۔ جی جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ کوئی ملتی جلتی باتیں ہی ہیں جو قبلہ شاہ صاحب نے فرمائی ہیں، اس سے کچھ بلکہ زیادہ تر ملتی ہیں، تقریباً وہی معاملات ہیں۔ میرا ویسے ذاتی طور پر کسی قسم کا کوئی ادارہ چلانے کا پروگرام نہیں تھا، نہ ہی ذہن میں کوئی ایسی بات تھی کہ میں ایک ادارہ رن کروں گا اور یہ اور وہ۔ میں تو یہی چاہتا تھا کہ بس مجھے کوئی مناسب سی جاب مل جائے اور میں وہاں پہ کام کروں، جیسے لوگ صبح صبح جاتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں اور بچوں کے لیے رزق حلال کماتے ہیں۔ الحمدللہ رزق حلال عین عبادت ہے۔ کچھ اسی طرح کے خیالات تھے، لیکن گریجویشن اور اس کے بعد ماسٹرز میں کمپلیٹ کرنے کے بعد جب حالات دیکھے پاکستان کے، اسی طرح کے تھے تقریباً جس طرح کے آج حالات ہیں، یا کچھ بہتر ہوں گے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے سوائے چاند ایک لوگوں کے، ہمارے کوئی معاملات اچھے نہیں رہے۔ بلکہ اب جب میں اپنی ملازمت کے لیے نکلا تو انتہائی مایوس ہو کے گھر آیا کہ اتنی محنت، اتنے معاملات۔ باقی شروع سے ٹیچنگ کے معاملات میں ملتی جلتی بات یہ ہے جیسے قبلہ شاہ صاحب نے ابھی بیان فرمایا ہے۔ میں بھی جب اپنی چھوٹی کلاسز میں پڑھتا تھا اور ایون کہ میڈل اور ہائی اسکول میں بھی میرا بھی یہ شوق تھا، اور بچے اس بات کو، جو میرے اپنے کلاس فیلوز تھے وہ اس بات کو پسند کرتے تھے اور مجھ سے وہ سیکھتے تھے، بالخصوص میتھمیٹکس، کیونکہ میں میتھمیٹکس کا ٹیچر ہوں، شروع سے میرا اس میں انٹرسٹ زیادہ ہے۔ تو وہ ایک ایکسپلینیشن کرنی اور میتھمیٹکس کو ٹیچ کرنا، یہ فطری طور پہ میرے اندر یہ بات پائی جاتی تھی اور بہت سے لوگ بات سیکھتے تھے۔ یہ ایک ایکسپلینیشن کرنے والی بات، میتھمیٹکس سکھانے والی بات میرے اندر پائی جاتی تھی۔ تو اس طرح باقی بھی، لیکن میرا کوئی کمپلیٹ ارادہ نہیں تھا کہ میں نے یہ اسکول کھولنا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ لیکن جب حالات کی وجہ سے کوئی ایسا معاملہ نہ بنا تو میرے گھر میں ہی کوئی 4-5 کمرے خالی تھے، جس طرح کے عام کئی دفعہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے والد صاحب نے اچھا گھر بنایا ہوا تھا، تو اس میں نے سکول کا ارادہ کر لیا۔ لیکن جلدی بعد میں نے یہ بات محسوس کی، جو میں چاہتا تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا، اور جو میرا رب چاہتا تھا وہی اچھا تھا۔ میں نے جلدی محسوس کر لیا کہ میرے رب نے میرے لیے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، جبکہ میں نہیں چاہ رہا تھا۔ اور اس سے مجھے اور بخوبی اندازہ ہو گیا کہ میرا رب مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں اس سے شاید جتنا مجھے کرنا چاہیے اتنا نہیں کر رہا، لیکن رب جو ہے اپنے بندوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور رب نے مجھے بڑی اچھی لائن پہ لگا دیا۔ اور الحمدللہ پہلے سال سے ہی رب نے اتنی عزت دی، شاید لوگ 60 سال نوکری کرنے کے بعد بھی اتنی عزت نہیں ملتی۔ پھر اس میں برابر کام بڑھتا گیا اور یہ جاری و ساری ہے۔ اور الحمدللہ ہم تو اپنے رب سے امید واسق رکھتے ہیں، یہ سلسلہ ایسا جاری و ساری ہے، یہ رکنے والا نہیں۔ رب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مہربانی فرمائے گا، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ والعزیز۔ جی اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے اسکول قائم کیا تو اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو اداروں کے پاس جانا پڑا ہوگا منظوری وغیرہ کے حوالے سے، تو اس سلسلے میں آپ کو کن دشواریوں کا سامنا آیا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اداروں کے حوالے سے کہ ان کو کیا پروسیجر اختیار کرنا چاہیے کہ یہ کوئی بھی شخص جو ہے آسانی کے ساتھ اپنے اس مشن کو جو ہے یعنی اسکول بنانا چاہے تو آسانی کے ساتھ بنا سکے؟ تو اس حوالے سے ذرا گفتگو کیجیے گا۔
جی یہ جو سوال مجھ سے کیا گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جیسا کہ میں اس کو پیغمبری شعبہ سمجھتا ہوں اس ایجوکیشن کو، بے شک وہ دینی تربیت ہو یا دنیاوی تربیت ہو، تعلیم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو یہ ایک پیغمبری شعبہ ہے۔ اس میں نیو جنریشن کی تربیت، تعلیم، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جڑی ہونی چاہیے تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ بہتری کے مقاصد حاصل کیا جا سکے۔ تو رہ گیا مسئلہ ادارہ کھولنے کا، اس کے جو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، جو اس کے معاملات ہیں پاکستان میں مختلف اداروں کے حوالے سے، افیلیشن کے حوالے سے، رجسٹریشن کے حوالے سے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب نیک نیتی سے خاص طور پہ وہ کام شروع کیا جائے جس میں درس و تدریس کا سلسلہ ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد آج خود شامل ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہوا کہ ہمارا ایک ادارہ ہے پاکستان ایجوکیشنل کونسل فار پرائیویٹ سکولز، جس کے صدر ایم شاہد نور صاحب ہیں۔ در حقیقت اس سارے معاملے میں ادارے کا کھولنا، اس کے معاملات، اس کی رجسٹریشن، اس کے دیگر کئی معاملات مختلف پاکستان میں موجود اداروں کے حوالوں سے جس کا بالکل علم نہیں تھا، تو وہ ہمارا جو ادارہ ہے جس کا نام میں دوبارہ بولنا چاہتا ہوں بڑی محبت سے، پاکستان ایجوکیشنل پرائیویٹ سکولز کا، تو اس میں ایم شاہد نور صاحب جو ہمارے صدر ہیں وہ اتنے شفیق اور اتنی محبت کرنے والے انسان ہیں، اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو محبت ہے اس کا میں تذکرہ ضرور کروں گا، اور وہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ اس محبت میں سالانہ 6 ماہ بعد کوئی نہ کوئی دینی تربیت، خاص طور پہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ دوستوں کو اکٹھا بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے ساری ہماری رہنمائی کی، چونکہ کہ یہ ہمارا منظم ادارہ ہے پاکستان ایجوکیشنل کونسل فار پرائیویٹ سکولز کے نام سے، تو وہاں پر ہم اپنا ہر سوال لے کر گئے رجسٹریشن کے حوالے سے اور افیلیشن کے حوالے سے، دیگر بورڈ کے جتنے بھی معاملات ہیں، کس طریقے سے کویسچن پیپر بنتے ہیں، کس طریقے سے داخلہ جاتا ہے، اعلی غرض کے جتنے بھی معاملات اداروں کو فیس کرنے پڑتے ہیں ایک تعلیمی ادارے کے اندر، وہ تمام چیزیں ہمیں اپنے اس پاکستان ایجوکیشنل کونسل فار پرائیویٹ سکولز جو ہمارا ایک منظم ادارہ ہے، وہاں سے ہمارے ایم شاہد نور صاحب اور ان کی ٹیم ہر معاملے پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ جو دوست کوئی پریشانی محسوس کرے ادارہ کھولنے کے حوالے سے، اگر کھول لیا ہوا ہے تو اس کو چلانے کے حوالے سے، تو وہ مجھ سے اور صوفی سرفراز صاحب سے رابطہ کریں، ہم ان کو اپنی اس کونسل کا ممبر بنانے کی دعوت دیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس معاملے میں ان کو ذرہ برابر کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو ایک ایسا ادارہ مل گیا جو کہ اس سلسلے میں بڑا تعاون کرتا ہے، اور بہت آسانی کے ساتھ جو ہے ایک آدمی اسکول قائم کر سکتا ہے، اچھی بات ہے۔ جی اب میں سرفراز صاحب سے بات کروں گا کہ سرفراز صاحب آپ یہ بتائیے کہ اسکول تعلیمی نظام میں ایک بلڈنگ کو بڑی اہمیت حاصل ہے، تو آپ کے خیال میں ایک بلڈنگ کس قسم کی ہونی چاہیے جہاں پہ طلبہ جو تعلیم حاصل کر سکیں؟ بالکل بڑا اچھا سوال کیا۔ دنیا جو ہے وہ ترقی کی طرف جا رہی ہے، اور تمام معاملات بہتری سے بہتر کی طرف جا رہے ہیں، تو اس طرح جو اسکولنگ ہے اس کی بلڈنگ بھی، رولز اینڈ ریگولیشن تو گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں، بڑے زبردست ہیں، لیکن عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وسائل کی کمی ہونے کی وجہ سے اور اس طرح جو دیگر معاملات ہیں، اس طرح کی بلڈنگز ہمارے ہاں عام طور پہ جو بالخصوص جو پرائیویٹ ادارہ ہے، جو چھوٹے چھوٹے سکول ہیں، وہ تو بیچارے نہیں بنا سکتے، وہ اس کو شاید فلفل نہیں کرتے، لیکن ان کی جو محنت اور سٹرگل ہے نا، وہ شاید بڑے بڑے کھلے اداروں سے کہیں زیادہ اچھی نظر آتی ہے، ان کا رزلٹ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، اور وہ اپنی طرف سے بچوں کو دلی لگاؤ کے ساتھ ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو اسکول ہیں بالخصوص، وہ بھی ریڑھ کی ہڈی کا کام کر رہے ہیں، اور ان کے رزلٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ فار ایور چلتے رہیں گے۔ تو نو ڈاؤٹ ایسا ہونا چاہیے کہ جو معاملات انتہائی اچھے ہونے چاہیے، لیکن پاکستان کے جو حالات ہیں، جہاں جو ادھر معاملات ہیں،
اور جتنا پرائیویٹائزیشن میں اسکول بن چکے ہیں، اس میں ہونی تو بلڈنگ اچھی چاہیے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے ادارے جو بڑی بلڈنگ سے بھی اچھا کام کر رہے ہیں ان کو اگنور کر کے ان کو کھڈے لائن لگا دیا جائے، یہ بھی ایک اچھا عمل نہیں ہے۔ تو باقی اصل بیسک جو ہے وہ ایجوکیشن ہے اور تربیت ہے، کوئی کتنا بھی اچھا کر رہا ہے۔ باقی آپ کی جو بات بلڈنگ کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھی ہونی چاہیے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صاحبان تعلیم جو ہے نا وہ موجود ہیں، اور تو اس حوالے سے میں میرے ذہن میں ایک نقطہ ہے، اس حوالے سے بات کروں گا۔ بات جب ہم بلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ کثیر المنازل بلڈنگ ہو، بڑی، اور اس کا ایریا بہت زیادہ وسیع ہو۔ تو اس سے مراد جو ماہرین تعلیم لیتے ہیں اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک ایسی عمارت جس کے اندر بچے جو تعلیم حاصل کریں تو یکسوئی کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں، مطلب وہ، اور ان کی صحت کے نقطہ نظر سے وہ عمارت جو ہو بہترین عمارت ہو، کہ مثلا اس میں ہوا کی کراسنگ وغیرہ کا انتظام ہو، روشنی کا پراپر انتظام ہو، پینے کا صاف پانی ہو، ٹوائلٹس اس کے جو ہے نا وہ بالکل صاف ستھرے ہوں، اور جو ہے گرد و غبار کا ماحول نہ ہو، اور جو ہے نا آپ کے جو شور کا نظام ہے وہ نہیں ہو، کہ بعض اسکول ایسی جگہ پر واقع ہیں کہ جہاں سے ہر وقت ٹریفک گزرتی رہتی ہے اور جو ہے نا بہت شور ہوتی ہے۔ تو یعنی کہ ایک تعلیم حاصل کرنے کے دوران جو یکسوئی چاہیے ہوتی ہے، وہ اس کے حساب سے جو عمارت ہے وہ ماہر تعلیم جو ہے نا سجیسٹ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں جو ہے نا ذرا ایک الگ ہے کہ جی کئی میلوں والے اسکولوں کو جو ہے پریفر کیا جاتا ہے، حالانکہ ایک چند مرلے پر بنے ہوئے اسکول بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں، اور ان میں سے یہ ہمارے علاقوں میں جو قائم اسکول ہیں، جیسے آپ کا اسکول یا آپ کا اسکول ہے، تو وہ واقعی بہترین اسکولوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اب میں اس سے اگلا سوال سلیبس کے حوالے سے کروں گا کہ چونکہ آپ جو اس سلیبس ہے وہ گورنمنٹ کا سلیبس پڑھاتے ہیں، تو باقی مزید آپ بھی بتا دیجیے گا، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو سلیبس ہے وہ ہماری اخلاقی، معاشی اور سماجی تینوں سطح پر یہ جو ہے ضروریات کو پورا کر رہا ہے؟ جی پہلا سوال میں شاہ صاحب سے کروں گا۔ جی سلیبس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ جو خطہ پاکستان ہے جس کا وجود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر رکھا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ مجھے کہتے ہوئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی یہ جو زمین ہے جسے کرۂ ارض کہتے ہیں، یہاں پر پاکستان کی ایک اہمیت ہے اور تا قیامت اہمیت رہے گی۔ اور یہ جو خطہ پاکستان ہے یہ بڑی قربانیوں سے حاصل کیا گیا، اور جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یقیناً اس میں کافی سارے مسئلے مسائل دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن پوری دنیا کا ورلڈ لیول پر جب ایک معاملہ دیکھا جائے تو دینی اعتبار سے اگر میں اس خطہ پاکستان کو نمبر 1 کہنا چاہوں تو مجھے یہ کہنے میں بالکل بھی کوئی شک نہیں ہوگا۔ اب رہ گیا مسئلہ سلیبس کا، تو سلیبس چونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پر مسلمان بستے ہیں اور بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کو سمجھتے ہیں، تو میں سلیبس کو کسی بھی زاویے سے یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے یا ایسا ہے یا ویسا ہے۔ ہاں بیچ میں بعض اوقات کچھ معاملات اس طرح کے آ جاتے ہیں کہ جس میں خدا نخواستہ کسی شرارت کی وجہ سے یا کسی اور برے مقاصد کی وجہ سے جہاد کا ٹاپک اگر نکالنے کی کبھی کبھار کوشش کی جاتی ہے یا کوئی اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں، تو اس سے تو میں صاف ظاہر ہے کہ میں خود بھی مطلب کہ تکلیف میں آ جاتا ہوں، اور میں اس چیز کو عام مسلمان کی طرح اچھا نہیں سمجھتا۔ لیکن اوورآل ہماری جو اسلامیت کی کتابیں ہیں، جو ہمارا سلیبس ہے، ہر اینگل سے وہ بالکل درست ہے، اور اس سلیبس کے مطابق مطلب کہ بچوں کو پڑھایا بھی جا رہا ہے۔ تو اب سلیبس میں جو چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ سلیبس بکس اپنی جگہ پہ بالکل درست ہیں، ان میں کوئی کمی مجھے نظر نہیں آتی۔ ان میں جو کوئی کمی ہو وہ ماہرین جو ہوتے ہیں تعلیم کے، وہ اس میں گائے بگائے چینجنگ کرتے رہتے ہیں، مشاورت بھی ہوتی رہتی ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اس ضمن میں جو میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کتاب ایک بہترین ساتھی ہے، لیکن اس کو سکھانے کے لیے معلم کا
بالکل تعلیم یافتہ ہونا اور ایک سچا مسلمان ہونا وہ ضروری ہے، وہ ضرور مطلب کہ اس میں ہونا چاہیے۔ جی، اس میں سرفراز صاحب آپ کوئی ایڈیشن کریں گے؟ شاہ صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بات بیان کر دی ہے، اور حقیقت یہی ہے پاکستان کے تمام قوانین جو بنے ہوئے ہیں وہ بہترین قوانین ہیں، اور کوئی مجھے نہیں لگ رہا کہ اگر کوئی اسلامی تعلیمات کے خلاف کوئی قوانین ہے تو اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن جو بھی ہم دیکھتے سنتے ہیں کتابیں بھی بہترین ہیں، لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ قانون تو بنا ہوا ہے، اس کی امپلیٹیشن کیسے ہو رہی ہے، امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ میں جیسے کہ شاہ صاحب نے فرمایا وہ ایک ٹیچر ہے، جب ایک ٹیچر ہوگا اس کے اپنے اثرات ہوں گے، تو جن اداروں میں ٹیچر اچھے ہیں الحمدللہ ہم تو کافی کوشش کرتے ہیں اور ٹیچرز کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، سارے معاملہ چلتے ہیں۔ بس ایک معاملہ ہے تھوڑا سا، اب میں کہوں کہ ویسا ہونا چاہیے تو پاکستان میں تو وہ ممکن نہیں شاید نظر آ رہا، ہمارے وہ معاملات بڑے ذرا اور طرف چل پڑے ہیں۔ ہمارے وہ جو والدین ہیں جب بچہ باتیں کرنا شروع کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب جلدی یہ اسکول چلا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک میری بات، وہ یہ بڑی اہم بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں، اس کو 1-2 منٹ مجھے دیجیے۔ ایک بات، میں نے فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا، تو مجھے تو وہ اچھا لگا تھا۔ میں تو چاہتا ہوں ہمارے ملک میں یا ہمارے اداروں میں ایسا ہو یا ملتا جلتا ہو جائے، ویسا تو پھر 100% تو ممکن نہیں ہوتا، وہ اپنے مسائل ہوتے ہیں ہر جگہ پر۔ انہوں نے کہا کہ ایگزامینیشنز کے بارے میں جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم جو سب سے پہلا ایگزامز ہے نا وہ ہم 15 سال کی عمر میں لیتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں جو سب سے پہلا ایگزام جو بچوں کا ہے وہ تو شاید 4 سال کی عمر میں آ جاتا ہے۔ اور ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ یہ جو ابتدائی کلاسز ہیں ان کو آپ کیا ٹیچ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم کلاس 4 تک بچوں کو کوئی بکس نہیں لگاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کلاس 4 تک اتنے سالوں تک بچوں کو آپ کیا بات سمجھاتے ہیں، سکھاتے کیا ہیں ان کو اتنے سال تک؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم بچوں کو اتنے سالوں تک صرف اخلاقیات سکھاتی ہیں، حالانکہ یہ کام ہمارا تھا، مسلمانوں کا تھا، اور اس کے جب ہم نے اس کام کو چھوڑا ہوا ہے، ہم اخلاقیات کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے، تو رزلٹ ہمارے سامنے ہے۔ بچہ ہمارا اگر ایم فل یا پی ایچ ڈی یا ماسٹر کر کے باہر نکلتا ہے تو سب سے پہلے لائن کو وہ توڑتا ہے، کیونکہ ہم نے بچوں کو اخلاقیات نہیں دی۔ اور بچوں کے اوپر اب ہم سب جانتے ہی ہیں، بچہ پلے آ گئی ہے، نرسری آ گئی ہے، پریپ آ گئی ہے، اور جو کتابوں کا بوجھ ہے وہ سارے باتیں ہم جانتے ہی ہیں، لیکن بچوں کو تھوڑا وہ فری رکھنا چاہیے ابتدائی عمر میں۔ کوئی ایسا اگر سسٹم ہو تو ہمیں تو بڑا اچھا لگے گا، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے تعلیمی نظام میں ٹیچرز کا بڑا اہم مقام ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں ٹیچرز کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی، وہ عزت نہیں دی جاتی جو دینی چاہیے۔ اور یہ صاحبان مالکان اسکول بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے یہ میں نقطہ نظر ٹیچرز کے پوائنٹ، چونکہ میں خود بھی ایک ٹیچر رہا ہوں، اسکول میں پڑھاتا رہا ہوں، کالج میں پڑھاتا رہا ہوں، تو اس حوالے سے جو ہے نا میں یہ بات کہ وہ جو ہمارے مالکان ہیں ان کا بھی کچھ نقطہ نظر ٹیچرز کے حوالے سے کوئی اتنا بہترین نظر نہیں آتا، اور دوسرا اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی۔ تو اب یہ ہے کہ ایک ٹیچرز کو کیسا ہونا چاہیے، اور آپ اس کی سلیکشن میں کن امور کا خیال رکھتے ہیں؟ امجد شاہ صاحب سے میں سوال کروں گا کہ آپ بتائیے۔ ایک ٹیچر جو ہے، جیسا کہ میں اپنی پچھلی گفتگو میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ چونکہ یہ ایک جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا نام ہے شعبہ پیغمبری، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ شعبہ پیغمبری کتنا بڑا جملہ، یہ مطلب کہ اس کے اندر کتنی گہرائی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ شعبہ پیغمبری میں اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد نبی تو نہیں آئے گا، تو اب درس و تدریس کا سلسلہ ماں باپ پر اور ٹیچرز پہ آ جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک ٹیچر کے اندر ان گنت خوبیاں ہونی چاہیے۔ اس سے ایک
مطلب کہ اچھا مسلمان اور اچھا انسان ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پر اس کی تعلیم پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے تعلیم پر کمپرومائز کر لیا تو وہ اس نے جو بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے اس میں کافی سارے مسائل آئیں گے. پہلے اچھا انسان ہونا، اس کے بعد اچھا مسلمان ہونا، اس کے بعد اچھا تعلیم یافتہ ہونا. اور خاص طور پہ اگر کوئی ریاضی پڑھانے والا بھی ٹیچر ہے یا کوئی فزکس کیمسٹری بایو بھی پڑھا رہا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اندر سب سے پہلے ضروری جو فرائض ہیں دینی اعتبار سے، وہ اس کے اندر اس لیے ہونے چاہیے کیونکہ وہ بے شک سائنس پڑھائے، بے شک وہ اسلامیات پڑھائے، لیکن ہے تو مسلمان. جب تک اس کے اندر دینی تربیت کا پہلو خود سے موجود نہیں ہے تو وہ آگے جو کڈز ہیں، جو بچے پڑھنے والے ہیں، ان کو کبھی بھی ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا ذمہ دار شہری کبھی بھی نہیں بنا سکے گا. تو یہ تمام کوالٹیز جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ایک ٹیچر کے اندر ہونی چاہیے. اگر وہ ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہے تو ادارے کے سربراہ کو چاہیے کہ اس کی تربیت کرے، اس کی ذہن سازی کرے. وہ ایک مسلمان ٹیچر ہوتا ہے، اس کا ذہن بنا کے ذہن سازی کرنے کے بعد اگر کوئی کمی اس کے اندر نظر آئے دینی اعتبار سے یا جو چیزیں ایک ٹیچر کے اندر ہونی چاہیے، تو وہ ایک سربراہ کے اندر اتنی اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ جناب وہ تمام کوالٹیز میں سے ججمنٹ کرے کہ کتنی کوالٹیز اس ٹیچر کے اندر آلریڈی موجود ہیں جس کو میں رکھ رہا ہوں، اور اگر اس میں کوئی کمی ہے تو سربراہ ہونے کی حیثیت سے وہ تمام چیزیں اسے سکھانی چاہیے تاکہ وہ سارا جو اثر ہے وہ بچوں کے میتھ، سائنس، انگلش پڑھانے کے ساتھ ساتھ ایک بچے کو ذمہ دار شہری بنانے کے حوالے سے، بچے کو قابلیت کے حوالے سے اور ایک اچھا مسلمان بنانے کے حوالے سے وہ ساتھ ساتھ وہ چیزیں چلنی چاہیے. اور وہ تب سب کچھ ممکن ہوگا جب یہ تمام کوالٹیز ایک معلم کے اندر پائی جائیں گی. اگر وہ نہیں ہے تو یہی وجہ ہے کہ معاشرتی بگاڑ جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، بچے پڑھ لکھ کے ڈگریاں حاصل کر کے یہ جو اولڈ ہاؤس بنے ہوتے ہیں ادھر اپنے ماں باپ کو منتقل کر دیتے ہیں اور بیوی کا کہنا مانتے ہیں، اور جو عزت احترام ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، ہمسایوں کا ہونا چاہیے وہ اسی لیے نہیں مل پاتا کہ ان کو ایک اچھا معلم نہیں مل پاتا. وہ ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، نمبر حاصل کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ ڈاکٹر انجینئر بن جاتے ہیں، لیکن ان کی تعلیم کے ساتھ دینی تربیت کا ٹچ نہ ہونے کی وجہ سے معاشرتی بگاڑ بھی نظر آ رہا ہے اور ماں باپ روتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. شاہ صاحب اس حوالے سے ذرا جو مزید بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ انتظامیہ کا اپنے جو استاد وہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے؟ جی، رویے میں کافی سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر سب سے پہلے تو ایک ایسا سلسلہ ہونا چاہیے کہ جو سربراہ ہے، جس نے آگے ایک ادارہ چلانا ہے، وہ خود کیا ان چیزوں کو اپنے پاس رکھتا ہے. مثال کے طور پر صبر، جس کی بہت کمی ہے معاشرے کے اندر. اس کے علاوہ اخلاق، جس کی حد درجہ کمی ہے معاشرے کے اندر. اس کے علاوہ ضروریات زندگی کو دیکھتے ہوئے جو ایک ٹیچر کو پے کرنا چاہیے، اس کی ضروریات کو سننا بھی چاہیے، پوری کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. جب تک آپ ایک معلم کو اس کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اس کے مددگار نہیں بنیں گے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے اور باقی چیزیں آپ ساری طلب کریں گے، لیکن اگر اس کا کچن نہیں چل رہا، اس کے کئی معاملات آڑے آئے ہوئے ہیں، تو جب تک آپ یہ پورے نہیں کریں گے اور اس کو دینی تربیت بھی آپ دے دیں گے، اس کو بچوں کو اچھا مسلمان بنانے کا کہیں گے، ذمہ دار شہری بنانے کا کہیں گے، دینی تربیت کی جتنی چیزیں ہیں وہ آپ اس سے ڈیمانڈ کریں گے تاکہ یہ بچے ہمارے جو ہیں کڈز یہ ذمہ دار شہری بنے، پاکستان کے اچھے مسلمان بنے. تو سب سے پہلے جہاں سے یہ چیزیں پھوٹنی ہیں، جو آگے منتقل ہونی ہیں، تو وہ تو ایک ٹیچر کے پاس ہیں. تو ٹیچر کو ہر اینگل سے جتنا ممکن فیسیلیٹیٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کی تربیت بھی کرنی چاہیے، اور پھر گاہے بگاہے یہ بھی پوچھنا چاہیے ٹیچر کو اور کلاس میں راؤنڈ لگا کے یہ چیک کرنا چاہیے کہ آپ نے اگر ایک ٹیچر کی تربیت کی ہے تو ایسا تو نہیں کہ وہ صرف میتھ سے ریلیٹڈ ہی ساری گفتگو کر رہا ہے، وہ سائنس ہی پڑھاتا جا رہا ہے، وہ صرف انگلش ہی پڑھاتا جا رہا ہے تاکہ اس کے نمبر 100 میں سے 100 آ جائیں. لیکن ہر ٹیچر، چاہے وہ سائنس ٹیچر ہے، چاہے وہ انگلش ٹیچر ہے، چاہے وہ میتھ کا ٹیچر ہے، ضروری نہیں کہ یہ ذمہ داری اسلامیات کے ٹیچر کی ہے. یہ چیک کرنا پڑے گا کہ ہر سبجیکٹ پڑھانے والا ٹیچر کیا وہ ایک خود اچھا مسلمان، کیا اس کی زندگی میں صبر
کے جو معنی ہیں وہ سمجھ میں آئے ہیں، اخلاقیات کے جو معنی ہیں وہ اس کے پاس ہیں، تو تبھی وہ آگے کڈز میں ساری باتیں منتقل ہوں گی. ورنہ یہ چیزیں جب کڈز میں نہیں جائیں گی، جو نیو جنریشن میں نہیں جائیں گی، تو معاشرتی بگاڑ تو کیا یہ ہر طرف حیوانیت کا معاملہ نظر آئے گا. جب ماں باپ کا ادب احترام پڑھ لکھ کے نہیں کرنا تو ایسی تعلیم سے آپ کیا عکس کریں گے؟ آپ سب سمجھدار ہیں کہ جب تک دینی تربیت، اخلاقی تربیت، صبر کرنے کے معاملات بچے کے اندر نہیں آئیں گے، نہ وہ ذمہ دار شہری بنے گا، نہ وہ اچھا بیٹا بنے گا، نہ وہ اچھی بیٹی بنے گی، اور نہ ہی معاشرے میں استحکام نظر آئے گا، نہ معاشرے میں سکون نظر آئے گا، حتیٰ کہ بے چینی اور مطلب کہ اس قدر مطلب کہ انکمفرٹیبل ماحول ہوگا کہ وہ زندہ ضرور ہوں گے انسان، لیکن خوشیاں نصیب نہیں ہوں گی، کیونکہ ان کی تربیت نہیں کی جا رہی. یہ ہے میرا مقصد. جی بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. میں سرفراز صاحب آپ اس میں کوئی اضافہ فرمائیں گے؟ آپ نے ساری گفتگو سنی ہے ہاں، شاہ صاحب کی. شاہ صاحب نے تفصیل گفتگو کی ہے، الحمدللہ بڑی پیاری گفتگو ہوئی ہے. چلو میں بھی ایک دو فکرے بول دیتا ہوں. اس میں دو باتوں کا ذکر ہو رہا تھا. بالخصوص جو آپ فرما رہے تھے جی، ادارے کا جو ہے، جو سربراہ ہے اس کو ٹیچرز کے ساتھ اس کا کیسا رویہ ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ بھی بات پہلے آپ نے کی تھی کہ جو ریگارڈ ٹیچر کو ملنا چاہیے وہ آج شاید نہیں مل رہا. یہ دو طرح کی باتیں تقریباً ملتی جلتی. تو جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ جو ادارے کا سربراہ ہے اس کا ٹیچرز کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، تو یہ تو ایک فیملی کی طرح معاملات ہوتے ہیں، اور جو ٹیچرز ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اسٹوڈنٹس ہی سمجھتی ہیں. جی وہ ہمارے بڑے سر ہیں، اور جب کوئی باہر معاشرے میں اپنا تعارف کراتی ہیں تو یہی تعارف کراتی ہیں کہ یہ ہمارے سر ہیں. حالانکہ وہ ہم سے ٹیچر پڑھی نہیں ہوتی، لیکن تعارف ہمارا یہی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے سر ہیں. جس طرح ہمارا ایک جو تعلق ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہونا چاہیے، سیم یا اس سے بھی زیادہ ٹیچرز کے ساتھ ہونا چاہیے. جس طرح اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے نا وہ دیر پا اور فار ایور ہے. ہمیں 30 سال کے بعد اسٹوڈنٹس ملتے ہیں، اور جو ان کے ملنے کا انداز اور پیار اور محبت اور سارے معاملات جو بیان نہیں کیے جا سکتے، اسی طرح ٹیچرز کے ساتھ بھی ہمارا وہی معاملہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی جب کبھی بعد میں ملیں تو ان کا رویہ اتنا اچھا ہو کہ چلو آج اچھا ہوا کہ آج ہماری سر سے ملاقات ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ جو یہ بات ہوتی ہے عام طور پہ آج کل جی وہ حالات نہیں رہے، آج کل بڑے برے حالات آ گئے ہیں، آج کل ٹیچر کی عزت ہی نہیں رہ گئی. آج کل جو ادارے کے سربراہ ہیں وہ بھی ٹیچر کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے، جو بچے ہیں وہ بھی اچھا نہیں سمجھتے، جو والدین ہیں وہ تو بالکل ہی اچھا نہیں سمجھتے. اس طرح کے معاملات جو سننے میں آتے ہیں. لیکن ہم نے تو اس کے ڈیفرنٹ دیکھا ہے، اس کے اپوزٹ دیکھا ہے. جو بھی ٹیچر اپنے شعبے کے ساتھ کمیٹڈ ہے نا، جس نے خلوص کے ساتھ کام کیا ہے، ادارے کا سربراہ بھی اس کی انتہائی عزت کرتا ہے، بچے بھی اس کی انتہائی عزت کرتے ہیں، اور والدین اس سے بھی زیادہ عزت کرتے ہیں.